वेलकम टू लर्न एंड एक्सप्लोर। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो हमारी रूहानी जिंदगी की बिल्कुल बुनियाद है, अल्लाह का जिक्र। ये लफ्ज़ हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन इसकी हकीकी गहराई क्या है, कितनी किस्में हैं इसकी, और हम इसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर हज जैसे अहम सफ़र में इसका क्या किरदार है। इस पर हम आज अब्दुर्रहमान हिलबावी साहब के एक बयान की रोशनी में गुफ्तगू करेंगे। जी बिल्कुल। ज़िक्र एक ऐसा समंदर है कि जिसकी गहराइयों को समझना वाक़ई ज़रूरी है। हम सब शायद सोचते हैं कि हम जानते हैं ज़िक्र क्या है, लेकिन उसकी अहमियत, उसके पहलू, उनको पूरी तरह से समझना, वो एक अलग बात है। और एक आम गलतफ़हमी जो पाई जाती है, वो ज़िक्र और दुआ में फ़र्क ना करना है। अच्छा, ये अच्छा पॉइंट है शुरू करने के लिए। जी। अक्सर ये दोनों लफ्ज़ साथ-साथ ही आते हैं। तो बुनियादी फ़र्क क्या है फिर इनमें? क्या दुआ ज़िक्र नहीं है? देखें, दुआ यकीनन ज़िक्र का ही एक हिस्सा है, ज़रूर है, लेकिन ज़िक्र का जो कॉन्सेप्ट है वो दुआ से कहीं ज़्यादा वसी है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। ज़िक्र असल में है अल्लाह को याद करना, उसकी अज़मत याद करना, उसकी नेमतें, उसके अहकाम, बस अल्लाह की तरफ ध्यान रखना। जबकि दुआ वो थोड़ा स्पेसिफिक है, अल्लाह से कुछ तलब करना, कुछ मांगना, अपनी हाजत पेश करना। तो आप कह सकती हैं कि हर दुआ में जिक्र तो है, लेकिन हर जिक्र में लाजिम नहीं कि दुआ हो। और हज हज तो पूरा सफर ही जिक्र और दुआ का है। समझ गया। तो ज़िक्र एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक मुसलसल कनेक्शन अल्लाह के साथ। अच्छा, इसी सिलसिले में कुरान में 2 मुकामात हैं जो याद रखने और भूल जाने के बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट्स बताते हैं। एक तरफ है कि मुनाफिकीन ने अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ने उन्हें भुला दिया। नसू अल्लाह फनसियहुम। ये सुनकर तो मतलब खौफ सा आता है कि अल्लाह कैसे भूल सकता। जी, यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, निस्यान निस्यान, इसका मतलब लुग़वी तौर पर वो मेमोरी लॉस वाला भूलना नहीं है। अरबी ज़बान में इसका एक और मतलब होता है तर्क कर देना, छोड़ देना, इग्नोर कर देना। तो मतलब ये हुआ कि जब उन लोगों ने अल्लाह के अहकाम को छोड़ दिया, उसकी याद से गाफिल हो गए, तो अल्लाह ने भी उन्हें अपनी रहमत से, अपनी हिदायत से, अपनी तौफीक से महरूम कर दिया। उन्हें उनके हाल पे, उनके नफ्स के हवाले कर दिया। ये बहुत बहुत संगीन नतीजा है। यानी उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। बिल्कुल। और इसके बिल्कुल बरक्स दूसरी तरफ अल्लाह का फरमान है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। ये कितना उम्मीद अफ़ज़ा वादा है। सुभान अल्लाह। तो ये याद करना और भूल जाना ये सिर्फ दिमागी कैफियत नहीं, इसके अमली नताइज हैं। अल्लाह को याद रखना मतलब उसके अहकाम पर चलना, जी। उसकी तरफ मुबंदजा रहना, और बदले में अल्लाह की खासियत, उसकी रहमत, उसकी मदद। और भूलने का अंजाम फिर अल्लाह की तरफ से तर्क कर दिए जाना है। बिल्कुल दुरुस्त। इसीलिए जिक्र का ताल्लुक सिर्फ जबान से नहीं है, बल्कि दिल से भी है, दिमाग से भी और हमारे अमाल से भी, तीनों से है। और इसी बुनियाद पर जिक्र की मुख्तलिफ अक़साम बताई जाती हैं। अच्छा, ये किस्में क्या हैं? क्योंकि अक्सर लोग तो जिक्र से मुराद बस वो तस्बीह पढ़ना ही लेते हैं। हाँ, ये एक थोड़ा महदूद तसव्वुर है। उलमा ने बुनियादी तौर पर 3 बड़ी किस्में बयान की हैं। पहली है अमली जिक्र, यानी प्रैक्टिकल जिक्र। ये वो इबादात हैं जो हम अपने जिस्म से करते हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। शर्त यह है कि ये काम अल्लाह की याद और उसकी रज़ा के लिए हों, सिर्फ रस्म ना हो। हत्ता कि हमारा कामकाज, तिजारत अगर अल्लाह के अहकाम के मुताबिक है, तो वो भी अमली जिक्र है। अच्छा। दूसरी किस्म है कल्बी जिक्र ऑफ द हार्ट। ये दिल और दिमाग का जिक्र है। इसमें अल्लाह की अज़मत पे गौर करना, उसकी कुदरत, उसकी सिफ़ात को सोचना, उसकी बनाई हुई कैनात, आसमान, ज़मीन, पहाड़, समंदर, इन पर तफक्कुर करना। कुरान में भी आता है ना, सूरे आले इमरान में, कि अक्लमंद वो हैं जो उठते बैठते लेटते अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की तख्लीक पर गौर करते हैं। ये बहुत ऊंची सतह है जिक्र की। जी बिल्कुल। और तीसरी किस्म है ज़ुबानी जिक्र, वर्बल जिक्र। ये वो है जो आम तौर पर जिक्र समझा जाता है। ज़बान से अल्लाह का नाम लेना, तस्बीह करना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना, कुरान की तिलावत, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ। अगरचे दर्जे में ये शायद कल्बी और अमली जिक्र से कम हो,
لیکن قلبی ذکر تک پہنچنے کا یہ بہت اہم ذریعہ ہے۔ زبان کو ذکر میں لگائے رکھنا وہ رفتہ رفتہ دل کو بھی متوجہ کر دیتا ہے۔ تو یہ تینوں قسمیں یہ تو انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ زبانی ذکر دل پہ اثر کرتا ہے، دل کی کیفیت اعمال میں جھلکتی ہے، لیکن سوال پھر وہی ہے، اتنی مصروف زندگی ہے آج کل، ڈسٹریکشنز ہر طرف ہیں، ہم ان تینوں قسموں کو پریکٹیکلی اپنی لائف کا حصہ کیسے بنائیں؟ اس کا بہترین طریقہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آپ نے ہمیں وہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں، وہ اذکار سکھائے ہیں جو ہمارے بالکل عام روٹین کے کاموں کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ مثلاً کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ یہ رزق اللہ کا ہے اور ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ شیطان شریک نہ ہو۔ سوتے وقت کی دعائیں پڑھنا، صبح اٹھ کر اللہ کا شکر کرنا کہ اس نے موت کے بعد زندگی دی۔ بیت الخلا یعنی باتھ روم میں جانے سے پہلے اور نکلنے کے بعد کی دعائیں، یہ ناپاک جگہ ہوتی ہے، وہاں شیطانی اثرات سے حفاظت مانگی جاتی ہے۔ کپڑے پہنتے وقت کی دعا، گھر سے نکلتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، ہر موقع کی دعا ہے۔ یہاں تک کہ میاں بیوی کے خاص تعلق سے پہلے بھی دعا سکھائی گئی ہے۔ کیوں؟ تاکہ شیطان کے شر سے حفاظت ہو، نیک اولاد ملے۔ یہ سب ذکر کو زندگی کے ہر لمحے میں شامل کرنے کا نبوی طریقہ ہے۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن میں ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ چھوٹی دعائیں اس آیت کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی اس طرح ہماری پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزر سکتی ہے، اور ہم ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچ جاتے ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور پھر اللہ نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ یاد کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کثرت سے یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ ہر وقت اللہ کی یاد، اسی پر بھروسہ، یہی اصل طاقت ہے، یہی حفاظت ہے۔ اچھا، کیا ذکر کے لیے کچھ خاص اوقات بھی ہیں یا کچھ خاص الفاظ جن کی فضیلت زیادہ ہو؟ جی، حدیث میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، خاص طور پر صبح کے اذکار یعنی فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، اور شام کے اذکار عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک۔ ان اوقات میں پڑھی جانے والی مخصوص دعائیں ہیں، تسبیحات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص انہیں پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن اور اس رات میں اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے۔ حفاظت کا ذمہ، سبحان اللہ۔ اچھا، آج کل کے دور میں خاص کر کے جہاں لوگ مغربی ممالک میں رہتے ہیں یا ایسی سوسائٹیز میں جہاں مالی طور پر لوگ سٹیبل ہیں، میڈیکل فیسلٹیز اچھی ہیں، وہاں اس ذکر کی کیا خاص اہمیت ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بہت اہم نکتہ ہے۔ ہوتا یہ ہے، اور یہ ایک انسانی کمزوری ہے شاید، کہ جب انسان کے پاس ظاہری اسباب بہت ہوتے ہیں، اچھی جاب ہے، پیسہ ہے، ہیلتھ انشورنس ہے، بہترین ڈاکٹرز ہیں، تو کبھی کبھی انجانے میں ہی صحیح اس کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو الرزاق، حقیقی روزی دینے والا، یا الشافی، حقیقی شفا دینے والا کے طور پر اتنا کانشیسلی یاد نہیں رکھتا۔ اللہ کی یاد اکثر مشکل میں آتی ہے۔ جب تک ڈاکٹر ہار نہیں مان لیتا، شاید اس وقت تک وہ شدت والی یاد نہ آئے۔ یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی صفات پر ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ کہیں نہ کہیں کمزور ہے۔ ذکر ہمیں مسلسل یاد دلاتا ہے، ہماری عقل، ہماری پلاننگ، ہماری انویسٹمنٹ، ہماری صحت، ہمارا ڈاکٹر، یہ سب اللہ کا رزق ہیں، یہ اسباب ہیں، لیکن اصل میں دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ اصل بھروسہ اسی پر ہی ہونا چاہیے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات، وہ جو ایک سوال بعض لوگ کرتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ذکر اس سوچ کو ایڈریس کرتا ہے؟ دیکھیے، یہ سوال جو ہے نا، اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے، یہ بنیادی طور پر اسلامی مائنڈ سیٹ سے نہیں آتا۔ یہ شاید دوسرے مذاہب یا فلسفوں کا سوال ہے۔ اسلام میں اچھا اور برا، خوشی اور غمی، صحت اور بیماری، سکسیس اور فیلئر، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، ٹیسٹ ہیں۔
مسلمان کا کام ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ خوشی ملے تو شکر کرنا، تکلیف آئے تو صبر کرنا۔ دونوں صورتوں میں اللہ یاد رہتا ہے۔ اللہ کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے، یا اس کے درجات بلند کرنے کے لیے، یا اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ ہم اپنی چھوٹی سی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کسی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ برا ہے یا انجام کے اعتبار سے بھلا۔ ذکر ہمیں اس حقیقت سے جوڑے رکھتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس کی حکمت سے ہے۔ تو اس گہرے احساس کو، اس مسلسل یاد کو اپنے دل میں مضبوط کیسے کریں؟ مطلب پریکٹیکل سٹیپس کیا ہوں؟ سب سے پہلا قدم قرآن کہتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علم، نالج، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی وحدانیت، اس کی صفات کو جاننا، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ پھر اس علم کو اپنی زندگی میں اتارنا، اپنے اعمال کو اس کے مطابق ڈھالنا، یہ عملی ذکر ہو گیا۔ اور اپنے دل میں اللہ کی محبت، اس کی عظمت کو جگانا، اس پر غور کرنا، یہ قلبی ذکر ہے۔ اور اس پورے سفر میں زبانی ذکر ایک کانسٹنٹ ساتھی ہے۔ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا یہ دل کو غفلت سے بچاتا ہے، اسے متنبہ رکھتا ہے۔ آپ نے پہلے کچھ خاص کلمات کی فضیلت کا بھی ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، مثلاً حدیث میں آتا ہے ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے صبح فجر سے لے کے دن چڑھے تک بہت ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اور پھر فرمایا کہ میں نے تمہارے بعد صرف 4 کلمات 3 مرتبہ کہی ہیں جو وزن میں تمہارے اس سارے ذکر سے زیادہ ہیں۔ وہ کلمات تھے سبحان اللہ و بحمدہ عداد خلقہ وردا نفسہ وزنتا عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، اپنی مخلوق کی گنتی کے برابر، اپنی ذات کی خوشی کے برابر، اپنے عرش کے وزن کے برابر اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ آپ سوچیں ان کلمات میں کتنی گہرائی اور وسعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سعید الاستغفار ہے، استغفار کا سردار۔ وہ ذکر بھی ہے اور دعا بھی، گناہوں کی معافی کے لیے بہترین کلمات ہیں۔ تو ہاں، کچھ جامع کلمات واقعی فضیلت میں بڑھتر ہیں۔ ذکر کا ایک اور اہم پہلو، حفاظت والا، پروٹیکشن، اس پر تھوڑی اور روشنی ڈالیں۔ جی، یہ آج کے دور میں بہت ریلیونٹ ہے۔ قرآن اور حدیث سے یہ واضح ہے کہ اللہ نے انسانوں کے علاوہ جنات کو بھی پیدا کیا ہے، اور ان میں جو شریر ہیں، شیاطین، ان کا مشن ہی انسانوں کو بہکانا، نقصان پہنچانا ہے۔ ان کے شر سے بچنے کا سب سے مضبوط ہتھیار، سب سے محفوظ قلعہ، فورٹریس، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ جو روزمرہ کی دعائیں ہیں، بسم اللہ کہنا، بیت الخلا والی دعائیں، رات کو آیت الکرسی پڑھنا، یہ سب اسی پروٹیکشن کے لیے ہیں۔ یہ کام کیسے کرتی ہیں؟ یقیناً یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ سے پناہ مانگنا ہے۔ جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں کھانے پر، تو حدیث میں ہے شیطان اس کھانے سے دور ہو جاتا ہے۔ جب ہم دعا پڑھ کر بیت الخلا میں جاتے ہیں تو ہمارے اور وہاں موجود شریر جنات کے درمیان ایک پردہ ہو جاتا ہے، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ رات کو آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے صبح تک اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو حفاظت کرتا ہے۔ صبح اور شام کے اذکار وہ انسان کے گرد ایک پروٹیکشن شیلڈ بنا دیتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم جنات کے وجود کو تو مانتے ہیں، شاید ان سے ڈرتے بھی ہیں، لیکن ان سے بچنے کے لیے جو نبوی طریقہ ہے ذکر، اس میں سستی کر جاتے ہیں۔ علم ہے پر عمل میں کمزوری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ پر پورا یقین رکھتے ہوئے ان اذکار کا اہتمام کریں۔ واقعی یہ بہت اہم یاد دہانی ہے۔ اچھا، اب آخر میں حج کے سفر کی طرف آتے ہیں، اس کا ذکر سے کیا کنیکشن ہے؟ حج کے ارکان ختم ہونے تک بندہ مسلسل اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ احرام کی حالت ہی خود ایک اویئرنس، ایک الرٹنس کی کیفیت ہے۔ وہ لباس، وہ پابندیاں، وہ تلبیہ جو پڑھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، ہر وقت احساس رہتا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں ہوں۔ بندہ ہر قدم احتیاط سے رکھتا ہے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں کوئی پابندی نہ ٹوٹ جائے۔ یہ حالت، یہ ذکر کی بہت ہی اعلیٰ شکل ہے۔ اسی سلسلے میں ایک سوال آیا تھا گفتگو میں کہ بعض لوگوں کو حج میں احرام کی حالت میں اپنی غلطیوں کا بہت شک رہتا ہے، وسوسے آتے ہیں۔
کیا یہ کوئی نیگیٹو چیز ہے؟ نہیں، یہ فکر مندی، یہ احتیاط، یہ ڈر کہ کہیں میری اتنی محنت، میرا اتنا خرچہ ضائع نہ ہو جائے، یہ بے چینی کہ اللہ قبول کر لے، یہ دراصل نیگیٹو نہیں ہے، بلکہ یہ تو انتہائی مطلوب کیفیت ہے۔ یہ بذات خود قلبی ذکر کی ایک بہت اونچی مثال ہے۔ جب انسان اتنا ٹائم، پیسہ، ایفرٹ ایک عمل میں لگا رہا ہے تو اس کا دل اور دماغ اسی فکر میں ہے نا کہ یہ قبول ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ یہ جو ذہنی مشغولیت ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ قبولیت کی تڑپ، یہی تو ایمان کی اصل روح ہے۔ ہاں، اگر یہ بالکل حد سے بڑھ جائے، وسوسہ بن جائے تو وہ شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اپنے عمل کی قبولیت کی فکر کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا آج کی بات کا کہ ذکر صرف زبان ہلانے کا نام نہیں، یہ اللہ کے ساتھ ایک کنٹینیوس، دل سے، عمل سے جڑا ہوا کنیکشن ہے۔ اس کی یاد کو ہر وقت قائم رکھنا، اس کے احکام پر چلنا، ہر حال میں اسی پر ڈیپینڈ کرنا، یہ ایک سٹیٹ ہے جو پوری زندگی پر محیط ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا، الذاکرین اللہ کثیرن والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اور اللہ ہمیں شیطان اور اس کے تمام چیلوں کے ہر قسم کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ آمین۔ اور سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑا جاتا ہے جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے بعد وہ کون سی ایک چھوٹی سی عادت ہے یا ایک معمولی سا کام ہے اپنی روزمرہ زندگی کا جسے وہ آج سے اللہ کے ذکر کے ساتھ لنک کر کے اسے اپنے لیے عبادت اور اللہ کی یاد کا ذریعہ بنا سکتے ہیں؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔